रेडी। खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली क़ुद्दूस नाम में आप सब की सलामती हो। और मेरे अज़ीज़ों, आज बड़ा ही ज़बरदस्त दिन है कि आज हमारे दरमियान गुजरने वाला की जानी पहचानी शख्सियत, मेरी मुराद रेवरेंड नदीम विक्टर साहब हैं, जो ILI नेशनल ट्रेनर हैं और चेयरमैन है विक्ट्री चर्च ऑफ पाकिस्तान के, और इसी तरह नेशनल डायरेक्टर सॉलिड रॉक बाइबल कॉलेज के। और खुदावंद ने अपने खादम को बड़ी बरकत दे रखी है। आज उनके वसीला से हम कलाम मुक़द्दस को सुनने वाले हैं, सो ज़रूर हमारे साथ रहिएगा। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में पादरी नदीम विक्टर की तरफ से आप सबों को बहुत बहुत सलाम कबूल हो। मैं खुदा का शुक्रिया अदा करता हूँ और आज के दिन आपके साथ खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम शेयर करूँगा। एक ख़ास आज मौजू पे बात करेंगे। इस वक्त हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा तहकीक और रिसर्च की जा रही है और पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, वो किस चीज़ के लिए किया जा रहा है। और आए मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को, उसके बाद हम बात करते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किस बात की तलाश की जा रही है। सो आए हम खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी आयत नंबर 33 है। लिखा है कि खुदा अबतरी का खुदा नहीं बल्कि अमन का बानी है। खुदा के पाक कलाम पढ़े सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। सो प्यारे बहनों भाइयों, आज हम बात करेंगे अमन के ऊपर। अमन कहाँ है इस वक्त? हम अगर मुल्क की हालात को देखें, कोरोना वायरस और इस सारे कोविड-19 से लेके अभी ये साल तकरीबन एंड होने वाला है 20 का, और आगे 21 शुरू होने वाला है। लेकिन हम देखते हैं कि मुल्कों के अंदर तबाही, बर्बादी और हर तरह के मसाइल हमें नज़र आ रहे हैं। और कोरोना ने लाखों करोड़ों जानों को ले लिया है। और हम देखते हैं कि एक मुल्क नहीं, एक घर नहीं, एक इलाका नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में ले लिया है। तो हर तरफ हमें तबाही, बर्बादी नज़र आती है। इसके साथ हम देखें, इससे पहले भी मुख्तलिफ जंगों के हालात की अगर बात करें तो पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग का सिलसिला कई सालों से जारी है। इसराइल और फ़लस्तीन की जंगों का सिलसिला हम देखते हैं कई सालों से, कई दहाइयों से जारी है। हमें अमन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। मसला कश्मीर पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी स्टिल अभी तक कई साल गुजर चुके हैं और अभी तक ये हाल नहीं हुआ। और हम देखते हैं इसके लिए बहुत सारी तंजीमों ने सर उठाया, बहुत सारी तंजीमों ने अपनी कोशिशें जारी की। हम बैनुल मज़हब हम आहंगी इसकी बात करें, इन्होंने बड़ी कोशिशें की और पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़ के बहुत सारे अदारों ने कोशिश की कि हम कैसे अमन को ला सकें। और इस वक्त पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च तहकीक की जा रही है वो किस बात के लिए की जा रही है कि कैसे पूरी दुनिया में अमन को हम ला सकते हैं, कैसे पूरी दुनिया में सलामती को हम बर्पा कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तहकीक और सबसे ज़्यादा पैसा जो इन्वेस्ट किया जा रहा है रिसर्च, कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं और पूरी दुनिया को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। 666 चिप के ज़रिए से हम हर इंसान को, दुनिया के हर शख्स को हम अपने कंट्रोल में करके और चिप के ज़रिए से कंट्रोल कर सकते हैं। और पूरी दुनिया में कैसे ये जो चोरी, डाके और इस तरह की अब तरी है दहशतगर्दी को कैसे कंट्रोल किया जा सकेगा। इस वक्त हम बात करते अमन कहाँ है। हम बाइबल मुक़द्दस में से मैंने एक रेफरेंस आपके साथ शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं। जब हम पुराने अहदनामा की बात करते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि वहाँ पे भी हालात कुछ ऐसे थे। कज़ात की किताब उसका 6 बाब उसकी पहली आयत में अगर देखें तो यहाँ पे हमें एक बात नज़र आती है कि जो इसराइली हैं और बनी इसराइल ने खुदावन के आगे बदी की और खुदावन ने उनको 7 बरसों तक मदयानियों के हाथ में रखा। बनी इसराइल ने बदी की और खुदा ने उनको मदयानियों के हाथ में, यानी उनकी गुलामी में रखा। और
ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل خدا ان سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بدی برائی کرتے ہیں تو خدا غیر قوموں کو اٹھاتا اور ان کے اوپر ان کو مسلط کرتا، اور خدا دوسری قوموں کے ذریعے ان کو اتنا مرواتا تھا، یہاں تک کہ وہ جو تھے مار کھاتے تھے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کی حالت کو کہ یہ غاروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ مدیانیوں نے ان سے خوراک، ان کی ساری چیزیں لے لی، اور یہ بھوک سے مرنے لگے اور غاروں کے اندر رہنا شروع کر دیا۔ خدا نے وہیں پہ ایک نوجوان جس کا نام جدعون تھا، وہاں اس سے بات کی، کلام کیا، اس کو بلایا کہ میں تجھے استعمال کروں گا، کہ میں امن کے لیے تجھے استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کہتا ہے میں غریب ہوں، میں چھوٹا خاندان ہے۔ خدا سے اس نے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک نشان مانگا کہ اچھا چل ٹھیک ہے خدا، اگر میں اس بات پہ ایگری ہوں کہ اگر یہ اون ہے بھیڑ کی، اگر اس اون کو آج رات میں دیکھوں کہ یہ گیلی ہو اور باقی اس کے ارد گرد جگہ وہ خشک ہو، تو میں مانوں گا کہ واقعی خدا تو نے مجھ سے کلام کیا اور تو مجھے فتح دے گا۔ دوسرے دفعہ پھر کہتا خدا آج ایک بار اور میری منت کو سن لے، آج نہ اون جو ہے وہ سوکھی ہو اور اس کے ارد گرد والی جگہ گیلی ہو، تو میں مانوں گا کہ واقعی تو میرے ساتھ ہے۔ سیم ایسے ہی ہوا، اور وہ اٹھا، خدا کی اس بات کو، کلام کو لے کے اٹھا، اور اس نے مدیانیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے اسرائیلیوں کو اکٹھا کیا، اور وہاں پہ اس نے جمع کیا، اور 32,000 لوگ جمع ہو گئے، نوجوان۔ اور خدا نے کہا یہ لوگ بہت زیادہ ہیں، تو سمجھے گا کہ شاید یہ جنگ تو نے اپنی قوت سے جیتی ہے، جبکہ میں اپنی قوت سے، اپنے زور سے جنگ جو ہے وہ آپ کو فتح دوں گا۔ اور اس نے کہا آپ میں سے جو کمزور ہیں وہ جا سکتے ہیں۔ اسی دن 10,000 بھاگ گئے، پیچھے 22,000 رہ گئے۔ اب خدا نے کہا یہ بھی زیادہ ہے، اب ایسا کر کے یہ سامنے ایک چشمہ ہے، تو انہیں ان سب کو کہنا ہے کہ یہاں سے پانی پئیں، اور جو چپڑ کر کے پانی پئیں گے ان کو تو نے الگ کرنا۔ وہاں پہ 300 کو الگ کیا گیا، اور 300 کے ذریعے سے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انہوں نے جنگ کیسے کی۔ ان کے ہاتھ میں ایک گھڑا تھا، اور ایک ہاتھ میں مشل تھی، اور ایک نرسنگا تھا، اور دشمن رات کے وقت حملے کے لیے انہوں نے پلان کیا۔ جدعون نے اپنی ساری ٹیم کو، جو 300 لوگ تھے، لے کر گیا، اور اس نے کہا جیسے میں آپ کو اشارہ کروں گا آپ نے بولنا ہے یہوہ کی اور جدعون کی تلوار، اور اس وقت اپنے گھڑے توڑنے ہیں اور مشلیں جلتی رہنی ہیں۔ اور ایسے ہوا کہ رات کے وقت جب اس نے اپنی ساری ٹیم کو اشارہ کیا، اور دشمن نے دیکھا کہ اسرائیلیوں نے اتنی بڑی آوازیں اور روشنیاں آ گئی ہیں، لگتا ہے ہم پہ حملہ کر دیا، بھاگو۔ وہ سارا سامان، چیزیں کھانے پینے کی چھوڑ کے بھاگے، اور اس وقت خدا نے جدعون کو فتح دی۔ یاد رکھیں، اور صرف 300 لوگ تھے، پہلے 32,000 تھے، لیکن خدا نے کہا کہ یہ جنگ میری ہے، اور میں جانتا ہوں کہ کیسے میں نے تجھے فتح دینی ہے، تاکہ تو اپنی قوت پہ نہیں، اپنے حکمت پہ نہیں، اپنی دانائی تجربے پہ نہیں، بلکہ مجھ پہ ایمان رکھ کے، بھروسہ رکھ کے تو جنگ جیت سکتا ہے اور تجھے فتح ملے گی۔ یہاں پہ میں اختتام پہ بات کرنا چاہوں گا، جب ہم دیکھتے ہیں قضات کی کتاب میں اس کا 8 باب اس کی 28 آیت میں لکھا ہے، یوں مدیانی بنی اسرائیل کے آگے مغلوب ہوئے، اور انہوں نے پھر کبھی سر نہ اٹھایا، اور جدعون کے دنوں میں 40 برس تک اس ملک میں امن رہا۔ یاد رکھے پیارے بہنوں بھائیوں، اس امن کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان کو لڑائی کرنا پڑی، اور یہ لڑائی کوئی تلواروں سے، ہتھیاروں سے نہیں، بلکہ خدا کے حضور میں انہوں نے فائٹ کی، اور اس کے بعد امن ہو گیا۔ ہم ایک لاسٹ پہ میں کلوز کرنا چاہتا ہوں، یسایہ 6 باب اس کی 9 آیت میں یسایہ 750 پہلے یسوع المسیح کی آنے سے پہلے اس کا انٹروڈکشن کراتا ہے، تعارف کرواتا ہے کہ اس کا نام کیا ہوگا جو اس دنیا میں آنے والا ہے، اور اس کا ایک نام جو ٹائٹل ہے وہ ہے سلامتی کا شہزادہ۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں پرنس آف پیس۔ جب وہ آئے گا تو امن برپا ہوگا۔ یاد رکھے پیارے بہنوں بھائیو،
آج ہم امن کے لیے تجربات، پیسہ، علم سب کچھ لگا رہے، لیکن پھر بھی امن آ نہیں رہا۔ امن کے لیے میں ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک باربر سلون کی شاپ جو تھی، حمام جو ہے، وہاں پہ ایک خدا کا خادم جاتا ہے اور وہاں پہ کٹنگ کرواتا ہے اور اس سے بات کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف تباہی، بربادی اور بھوک سے لوگ مر رہے ہیں، تباہی سے مر رہے ہیں، تو کہیں ہمیں امن نظر نہیں آتا، اور خدا ہے نہیں ہے۔ اس نے کہا خدا ہے اور وہ کام کر رہا ہے آج بھی۔ وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا خدا ہے۔ جیسے وہ بحث کرنے کے بعد وہ اس حمام سے باہر نکلنے کے لیے اس نے دیکھا ایک شخص جس کے بال بڑے لمبے لمبے ہیں، داڑھی بڑی ہوئی ہے اور اس کی حالت بری ہے۔ اس نے اس کو بلایا، اس نے کہا ادھر آؤ بھائی، بات سنو۔ اور اس نائی کے سامنے کہا اس کی حالت دیکھ رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی نائی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی میں ابھی آپ کی کٹنگ کی ہے، شیو کی ہے، میں نہیں ہوں۔ اس نے کہا اگر تو نائی ہے تو اس کی حالت کیوں خراب ہے، اس کی حالت بری کیوں ہے؟ اس نے کہا جب یہ میرے پاس آئے گا نہیں تو میں کیسے اس کی حالت بدلوں گا؟ اس نے کہا اسی طرح یاد رکھ، اگر کوئی خدا کے پاس آتا ہی نہیں ہے، خدا کے حضور میں جھکتا نہیں ہے، اس کے حضور میں گھٹنے نہیں ٹیکتا، تو کیسے خدا حالات بدلے گا؟ اسی طرح بنی اسرائیلیوں نے جب وہ بدی گناہ میں چلے جاتے ہیں تو خدا کے پاس جب وہ واپس لوٹتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، جھکتے ہیں، خدا پھر ان کی زندگی میں امن برپا کرتا ہے۔ یاد رکھے پیارے بہنوں بھائیوں، آج میرے اور آپ کی زندگی میں بھی ہم شاید تھوڑی سی خوشی کو ڈھونڈنے کے لیے ہم پیسہ لگاتے ہیں، ہم مارکیٹ میں، ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں اور پارکس میں جاتے ہیں خوشیاں چند لمحے حاصل کرنے کے لیے، لیکن جیسے پھر ہم آتے ہیں اسی طرح پھر حالات وہی ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیں اگر بڑی آپ بیماری کی حالت میں ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ اچھی سے اچھی میڈیسن خرید سکتے ہیں، اچھی سے مہنگے ہاسپٹل میں جا سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں شفا میڈیسن میں نہیں ہے بلکہ خدا کے لہو میں ہے، اور خدا کی طرف سے ہے۔ آپ بڑی مہنگی مہنگی کتابیں خرید سکتے ہیں اور اچھے قیمتی چیزیں خریدتے ہیں تاکہ آپ علم کو حاصل کریں، تو یاد رکھیں یہ حکمت خدا کی طرف سے ہے، نہ کہ آپ کے خریدنے سے ہے۔ اور یاد رکھیں آپ مہنگے سے مہنگا بیڈ خرید لیتے ہیں، لیکن سکون جو ہے، تسلی جو ہے، وہ خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اور خدا کو اپنی زندگی میں لینے سے یسوع مسیح جو امن کا بانی ہے اس کو تکتے رہیں، اپنی زندگی میں لیں اور اپنے شہر میں، اپنے گھر میں اس کو راج کرنے دیں۔ جب امن کا شہزادہ آپ کی زندگی میں، آپ کے ملک میں، آپ کے خاندان میں راج کرے گا تو ہر طرف سلامتی ہوگی اور آپ بابرکت ہوں گے۔ گاڈ بلیس یو۔ دیکھتے رہیں GSS گڈ نیوز چینل۔ گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، تھینک یو سو مچ۔